مدینہ نہ جائے کہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ بادیں صبا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ بادیں صبا، اس خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، اس خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، وہ ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، یہ سب ان کے دین مبین کے فقیر، وہ ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، یہ سب ان کے دین مبین کے فقیر، ان فقیہوں کے سرور شہ انبیاء، ان فقیہوں کے سرور شہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ MashaAllah, as you can see, one of the mashayikh and our guest speaker from the UK has already graced us with their presence. But before we call upon Huzur Aziz-e-Millat to give us a talk, we have to ask our brothers who are in and around the compound of the Darul Uloom to please come to the marquee. Alhamdulillah, the program has started and we are beginning the major part of the program, the lecture section. So if they can please proceed, if they can hear my voice, to please proceed to the marquee. The program has already commenced and it is well into its prime, alhamdulillah. Also our brothers who are sitting in the back, if they come more forward, so it will be more easier for the other guys or the other people to come. Don't feel shy, brothers. In the back, right in the back there as well. There's plenty of space here in the front, towards the right. Besides the feeding group, if all of you can come a bit more front, it'll be well appreciated. It'll be making our job and your job also very, very easy. Don't feel shy. As you know, Darul Uloom Qadriya Gharib Nawaz has been founded by His Eminence Pir-e-Tariqat Muballigh Islam Hazrat Maulana Sayyid Muhammad Alimuddin Asdaq Misbahi, and he is a graduate of the reputed institute, or the Institute of the Ahl Sunnah, which is the central institute in the entire Indo-Pak subcontinent, and that is Al-Jamiatul Ashrafiyah.
Arabic University, Mubarakpur. And this Al Jamiatul Ashrafiyya is not only a university, it is not only an educational complex, rather Al Jamiatul Ashrafiyya is the heartland of Sunniyat. Because Alhamdulillah, it produces ulama the caliber of Hazrat Sayyid Muhammad Alimuddin Misbahi. And also, you understand the tree from its fruits. This Al Jamiatul Ashrafiyya has been founded, and it has within its veins running the mehnat and the hard work, the sacrifice of a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, who proved to the entire dunya that having ikhlas and sincerity, and having with that ikhlas and sincerity love for Allah and His Rasul, can conquer anything in this dunya. And that personality is Huzur Hafiz Millat radiyallahu an. And Alhamdulillah, we are very fortunate that we are graced by the presence of his Janashin, his successor, his son, who is the present Sarbarah Ala of Al Jamiatul Ashrafiyya, who is Huzur Aziz Millat. Last night he gave a lecture, and inshallah I am going to humbly request Hazrat to also give us a lecture now. But before Hazrat can come, let us all welcome him with the traditional Nare Takbir, Nare Risalat. Nare Takbir! More loudly. Nare Takbir! Nare Risalat! Nare Risalat! Huzur Aziz Millat! Huzur Aziz Millat! Darul Uloom Qadiriya Gharib Nawaz! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی و نسلم علی حبیب الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. صدق اللہ العظیم. بلغ رسول النبی الکریم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں یا رسول اللہ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بڑھتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بڑھتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں. غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. جگہ جگہ کہ تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو. سفینہ جا کے کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم اور آپ دارالعلوم قادیہ غریب نواز کے سالانہ اجلاس کے دوسرے اجلاس میں شریک ہیں.
ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس ادارے کا جو ایک نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جن طلباء سے آپ امید رکھے ہوئے تھے کہ عالم ہوں گے، حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، وہ یہ کام مکمل کر چکے ہیں۔ اب انہیں ادارہ آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ ہماری یہ محنت ہے، آپ نے تعاون کیا، ہم نے یہ محنت کر کے قوم کو یہ سرمایہ دیا ہے۔ یہ منظر آپ کے لیے بہت ہی مبارک اور بڑا ہی سعادت والا ہوگا۔ اس لیے بھلے ہی آپ میری زبان نہ سمجھتے ہوں، لیکن یہ سمجھیے کہ میں اپنے اور ساری کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو درس دیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو۔ اسلام ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک تھاٹ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ اب اسی پر ہمیں گامزن رہنا ہے، اسی کا سبق، اسی کا درس، اسی کی تعلیم قرآن مجید دے رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم نے ایمان جیسی دولت حاصل کر لی ہے، تم نے اللہ کو ایک مانا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا ہے۔ یہ انعام و اکرام ہے اللہ کا جو تمہیں عطا فرمایا، یہ ایک عزت عطا فرمائی ہے تمہیں۔ اب تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، کیسے تمہاری زندگی گزرنی چاہیے، تاکہ ہر گوشے سے تم ایمان والے نظر آؤ۔ اس لیے جب ایک دولت ملی ہے، ایک نعمت ملی ہے، تو اسے کیسے تم محفوظ رہ سکتے ہو، اس سے کیسے تم وابستہ رہ سکتے ہو، یہ ضروری ہے۔ ورنہ وہ دولت جو ملی ہے ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے، چلی جائے تم سے، تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اب تم نے جب ایمان کو قبول کر لیا ہے تو اس کے اصول و ضابطے، رولز اور ریگولیشنز پر بھی تمہیں قائم رہنا ہوگا۔ اگر تم ان رولز اور ریگولیشن کو تسلیم کرتے ہو اور اس پہ چلتے ہو تو تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو، اور اگر تم پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہو، جن نظریات کو تم نے اسلام کا تسلیم کیا ہے اور اس پہ تم چل رہے ہو، تو وہ تو اسلامی نظریات ہیں، لیکن اگر تم اس کے علاوہ کسی اور نظریے پہ چل رہے ہو، کسی اور نظریے کو تم اپنا رہے ہو، کسی اور فکر کو تم اپنائے ہوئے ہو، کسی اور سمجھ کو اپنائے ہوئے ہو، تو وہ سمجھ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان کی روشنی میں وہ شیطان کی پیروی ہوگی۔ یعنی پروردگار عالم نے ایمان کی حفاظت اور شیطان سے بچنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا، اس لیے کہ شیطان ایک ہمارا ازلی دشمن ہے جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہم کو ایمان سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ کے کرم سے ہمیں مالا مال ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اسی لیے مسلمان نماز نہیں پڑھتا، ان سے شیطان روک رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، شیطان روک رہا ہے کہ نماز پڑھے گا، اللہ کا کرم شامل حال ہوگا، اللہ اپنے انعام و اکرام سے اسے مالا مال کرے گا، لیکن شیطان کو تو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے وہ رکاوٹ بننا چاہتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، دل کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، اس چمک میں،
اس دمک میں کھو جانے کی کا شعور دیتا ہے کہ نہیں دیکھو ادھر آؤ, ادھر تو بہت چمک نظر آ رہی ہے. ارے مسجد میں جا کے کیا کرو گے معاذ اللہ, یہ تو تمہیں کہیں کا نہیں رکھے گی معاذ اللہ. اس قسم کا ذہن و فکر یہ شیطان دیتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کی پیروی مت کرو. اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ہوگا. آیت کریمہ کسی موقع پہ نازل ہوتی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کس کے لیے فرمایا گیا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ دیکھ کر کے آپ یہ سمجھو کہ جن کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بس انہی کے لیے حکم ہے, دوسرے کے لیے حکم نہیں ہے. نہیں, وہ ایک سبب بنے تھے, ایک ذریعہ بنے تھے, ایک واسطہ بنے تھے, ایک اصول کا, ایک رولز کا, ایک ریگولیشن کا. وہ پروردگار عالم نے ان کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کے لیے ایک رول بنا دیا ہے, ایک ریگولیشن بنا دیا ہے, ایک راستہ عطا فرما دیا ہے. اب مومنین کو اسی پہ چلنا ہوگا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہے. صحابی کے مرتبے کو آپ جانتے ہیں. صحابی کا مرتبہ یہ ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر تھوڑا سا جاؤ, ایک لب جاؤ اللہ کی راہ میں یہ صدقہ کر دے تو یہ اس جو کی برابری غیر صحابی کا صدقہ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر سونا, وہ سونا اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے. آپ سوچو کہ صحابہ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. دوسرے الفاظ میں سمجھو کہ صحابہ کا ایک سجدہ ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور غیر صحابہ کے سارے سجدے دوسرے ترازو میں رکھ دیے جائے تو یہ سارے سجدوں کا مجموعہ اس ایک سجدے کی برابری نہیں کر سکتا. آپ سوچو کہ صحابہ کا ایک سجدہ کا مقابلہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے سجدے نہیں کر سکتے, تب صحابہ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ اور جب صحابہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تو آقا نامدار کی برابری کون کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ایمان کی خرابی ہے جو آقا کی بارگاہ میں اس قسم کا ذہن و فکر لے کر کے جاتا ہے. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یعنی میرے صحابہ کی وہ ہیں جو ہدایت ہی ہدایت ہیں, ان کی پیروی کرو گے, ان کو فالو کرو گے تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. میرے آقا نے یہ شعور عطا فرمایا ہے, وہ صحابہ ہے. اب آپ ذرا سوچو, ایسی عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں صحابہ کرام, اور ان میں حضرت عبداللہ بن سلام کا مرتبہ تو یہ ہے کہ انہیں دوہرے مسلمان ہونے کا اجر و ثواب حاصل ہے. اسلام سے پہلے بھی یہ مسلمان تھے, اس لیے کہ مذہب یہودیت پر جو اصل مذہب یہودیت پر ہے, جو اصل مذہب یہودیت ہے, اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے. اس کے بعد جب اسلام آیا تو اسلام میں بھی داخل ہو گئے. ایک تو وہ مسلمان ہونے کا اجر, ایک یہ مسلمان ہونے کا اجر, دونوں اجر انہیں حاصل ہیں. اس شان کے یہ صحابی ہیں. لیکن سنو, ایک جذبہ تھا ان کا, لیکن مذہب پر ہی عمل کرنے کا جذبہ تھا. کوئی صحابہ کرام کے غلط ذہن نہ بنائے کہ انہوں نے شاید یہ سوچا ہو, یہ سوچا ہو. نہیں, مذہب پہ عمل کرنے ہی کا جذبہ ہے. دنیا والوں کو بھی شعور دے رہے ہیں کہ دیکھو مذہب پر ہی عمل کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے, مخلص ہیں. لیکن یہ سوچا کہ مذہب یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام اور اسلام میں جائز, کھاؤ تو ٹھیک ہے, نہ کھاؤ تو ٹھیک ہے, کوئی گرفت نہیں ہے کہ سب واجب ہو تو چھوڑ دو گے تو گنہگار ہو جاؤ.
ایسا کوئی معاملہ نہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب مذہب اسلام میں ضروری نہیں ہے تو میں گوشت نہ کھاؤں، تو دونوں مذاہب پر میرا عمل رہے گا. اللہ اکبر. جذبہ کیا ہے؟ مذہب پر ہی عمل کرنا، مذہب ہی کے اصول پہ چلنا، یہی جذبہ ہے. اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے سوچا ہے. لیکن مشیت کو یہ گوارا نہیں ہوا. حضرت جبریل کو آیت کریمہ لے کر کے بارگاہ رسالت میں بھیج دیا. جبریل جاؤ اور میرا پیغام میرے محبوب کو سنا دو، کہ اپنے غلاموں کو یہ سنا دیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو. جو اسلام کہے وہ مانو. اب دوسرے مذاہب جو کہیں اسے نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ اسلام آ گیا ہے، مکمل ہے، نظام زندگی آ گیا ہے. اب تو اسی مکمل نظام زندگی کو اپنانا ہوگا. اور جب تم اس نظام زندگی کو اپنا لو گے تو ہم اپنی رحمتوں سے تمہیں مالا مال کر دیں گے. مذہب پہ عمل کرنے کو سوچا تھا نا، لیکن اس کو قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کی پیروی مت کرو. یعنی اونٹ کا گوشت چھوڑنا یہ شیطان کی پیروی ہوگی. اس لیے کہ میرے محبوب نے جب اسے حلال قرار دے دیا ہے، جائز قرار دے دیا ہے، تو اب کوئی قانون اسے روک نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ ہم نے مکمل نظام زندگی عطا کر دیا ہے، اور اپنے محبوب کو بھیج کر کے تمہاری زندگی کو مکمل کرنے کا ایک ذریعہ عطا فرما دیا ہے. تو اب تمہیں ادھر ادھر نہیں جانا ہو. دیکھا آپ نے، مذہب پہ عمل کرنے کا جذبہ تھا، لیکن مشیت کو گوارا نہ ہوا. مشیت نے کہا نہیں، اب تو یہ نہیں ہو سکتا. ارے جب مکمل نظام زندگی آ گیا ہے تو اب ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہم اور اب بیٹھ کے سوچیں، جب ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اسلام آ گیا ہے، تب کس کے ماحول کی طرف ہم دیکھیں گے؟ اب کس کے معاشرے کی طرف دیکھیں گے؟ اگر ہم کسی اور کے معاشرے کی طرف، اور کسی کے کلچر کی طرف، اور کسی کے اصول کی طرف دیکھیں گے تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کے ذریعے سے جو منع کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو. آج مسلمان پریشان ہے، کہتا ہم پریشان ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں. ارے جو اصول قرآن نے دیے تھے، قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید ہمارے لیے نور ہے، قرآن مجید ہمارے لیے مکمل حیات زندگی، نظام زندگی ہے، دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے. اس کی مرضی کے مطابق یہی ہے کہ قرآن پہ عمل کرو. اب نہ توریت پہ تمہیں عمل کرنا ہے، نہ انجیل پہ عمل کرنا ہے، نہ زبور پہ عمل کرنا ہے، صرف اور صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے. اس لیے کہ ہم نے دیا ہے. اور کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے حضرت موسیٰ بھی تمنا رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی تمنا رکھتے تھے. جب وہ آ گیا ہے تب کس رسول کی پیروی کی ضرورت ہے؟ اس لیے قرآن نے ایک پیروی کی طرف ہمیں ذہن و فکر دے دیا ہے، انہی کی تمہیں پیروی کرنی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر کے نظام زندگی عطا فرما دیا ہے کہ اب تو صرف اور صرف میرے محبوب کی پیروی کرنی ہوگی، ان کے طریقے زندگی کو لینا ہوگا، ان کے عمل کو لینا ہوگا، ان کے نقش قدم کو لینا ہوگا. جب تم اس کو لوگے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. آخر صحابہ کی زندگی کو ہم کیوں نہیں سامنے رکھتے ہیں؟ صحابہ کس ماحول سے نکل کر کے آئے. آج کہا جاتا ہے، آج تو مسلمان ہر طرف ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، کہتے ہیں ماحول ہی ایسا ہے، ماحول ہی ایسا ہے. ارے ماحول کو تو تم نے بنایا ہے، بگڑا ہوا ماحول تھا، لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. کس سماج میں اس کی اجازت دی جاتی ہے؟ لڑکی کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ختم کر دیا جا رہا تھا، ایک ماحول بنا ہوا تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، رحمتوں کی ایسی برسات فرمائی
کہ وہ لڑکیاں جو سسک رہی تھیں میرے آقا نے رحم و کرم کی چادر اڑا کر کے رحمتوں سے مالا مال کر دیا اور عزت عطا فرما دی. نہیں اب کوئی بھی ان کو نہیں مار سکتا. انقلاب آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ماحول کیسا گندا تھا، لیکن میرے آقا نے اپنے کلمات خیر سے، اپنے انقلابی ذہن و فکر سے، قرآن مجید کی روشنی سے کیسا ریولوشن پیدا کر دیا ہے کہ وہ ذہن جو لڑکیوں کو قبول نہیں کرتا تھا اب اسے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اب میرے آقا نے خوشخبری دے دی ہے جو اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرے گی یہی بچیاں ضمانت ہو جائیں گی جنت. ایسی عزت کون دنیا میں کون دیکھ رہا ہے؟ آج لوگ اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، ان کو حقوق نہیں. ابے اگر اسلام نے حقوق کا شعور نہ دیا ہوتا تو دنیا حقوق کو جانتی ہی نہیں کہ واٹ از رائٹ. یہ تو اسلام کی دین ہے جو ذہن و فکر دے دیا ہے کہ اللہ نے جیسے لڑکوں کو پیدا کیا ہے ایسی لڑکیوں کو بھی پیدا کیا ہے. ان کو جب لڑکوں کو رہنے کا حق اس زمین پر ہے تو لڑکیوں کو کیوں نہیں حق ہوگا؟ اللہ کی اللہ نے زمین کو بنایا ہے، یہ زمین تو دونوں ہی کے لیے ہے. اب کوئی بھی فرق نہیں رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رحمتوں کی چادر میں ان کمزوروں کو چھپا کر کے عزت و وقار عطا فرما دیا ہے. اب اسی عزت و وقار کی بات ہوتی ہے. ماحول خراب ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھو عرب شراب کا اتنا عاشق تھا جس کی رگوں رگوں میں شراب پیوست تھی. جتنے نام کسی زبان میں شراب کے عربی زبان میں ہیں کسی زبان میں نہیں. اب بتاؤ اتنے نام رکھ کر کے ان کے ذہن کی کیفیت اور حالت کو سمجھنے میں دیر تھوڑی لگے گی کہ کس قدر شراب سے محبت کرتے تھے. آج کہا جاتا ہے اس کو چھوڑ دو، عادت پڑ گئی ہے، نہیں چھوٹتی ہے. اب انسان سے بھاری تھوڑی ہے. انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے. بگڑنے پہ آتا ہے تو ایسا بگڑتا ہے کہ ہر طرف خون کی ندیاں بہا دیتا ہے، اور جب سنورنے پہ آتا ہے، بننے پہ آتا ہے تو ندیاں بہانے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے. انسانی تو ہے. تو آخر اور مسلمان تم اس کی تو تاریخ ہی رہی ہے ریولوشن کی، لیکن وہ ریولوشن نہیں جو خون بہاتا ہو، وہ ریولوشن جو خون مظلوموں کی حفاظت کرتا ہو، وہ ریولوشن اسلام نے کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا شراب کے سلسلے میں. اب آپ سوچو آج کتنی عام ہے، گورنمنٹ پابند لگاتی ہے، اس کے باوجود لائسنس دیتی ہے فیکٹری کھولنے کی، دیتی کہ نہیں دیتی؟ ابھی یہ کیا ہے؟ ایک طرف قانون بناتی ہے کہ اس کو مت پیو، ایک طرف لائسنس دیا جا رہا ہے کہ تم بناتے رہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ہمیں انسان سے کوئی محبت نہیں ہے، ہمیں صرف دولت سے محبت ہے. دولت سمٹتی آئے گی ہمارا پیٹ بڑھتا جائے گا. یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اب جس قانون کو بھی سامنے رکھو، جس اصول کو بھی سامنے رکھو، آپ کو بس یہ سمجھ میں آئے گا کہ دولت سمیٹنے کا معاملہ ہے. دولت سمیٹ لو، دولت سمیٹ لو، دولت سمیٹ لو، یہی صرف ہے اور کچھ نہیں. انسانوں سے کوئی محبت تھوڑی ہے. ابھی سگریٹ منع کرنے کے لیے کہا انجوریس فار ہیلتھ، لکھ دیا نا کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے. ابھی جو چیز مضر ہے اس کو ایجاد کیوں کر رہے ہو؟ عقل تو کا تو یہی تقاضا ہے نا. عقل تو یہی کہے گی نا جو چیز صحت کو مضر ہے، اور آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی بھی صحت کا محافظ نہیں ہے، ہم لکھ دیتے ہیں. ابھی لکھنے سے کام ہوتا ہے؟ جڑ سے مٹانے کا کام ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، یہ کوئی ریولوشن ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا شراب کے سلسلے میں ماحول کیسا گندا ہے، کیسا بنا ہوا ہے. ایک آیت حرمت کی نازل ہوتی ہے، منادی سرکار کا اعلان کرتا ہے شراب حرام قرار دی گئی. اللہ، کسی سے کہا نہیں کہ تم چھوڑ دو، اعلان ہو رہا ہے. کانوں میں یہ آواز گئی، ہاتھوں میں جام تھے پھینک دیے گئے، برتن شراب سے بھرے ہوئے تھے توڑ دیے گئے.
اس لیے کہ اب تو وہ کرنا ہے جو نازل ہوا ہے، اب تو وہ کرنا ہے جو پیغام رسول آیا ہے، اب تو وہ کرنا ہے جو اللہ کی مرضی ہے، اب تو وہ کرنا ہے جو رسول اللہ کا اعلان ہے۔ اب تو ہمیں اپنی عادت بھی چھوڑنی ہوگی، اپنے ماحول کو بھی بدلنا ہوگا۔ سارے برتن توڑ دیے گئے، کتابوں میں ہے یہ عالم تھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طور پہ بہہ رہی تھی جیسے برسات کا پانی بہہ رہا ہو۔ اب بتاؤ ماحول کیسا ہے؟ صرف ایک اعلان ہے، شراب حرام کر دی گئی، اس لیے کہ میرے آقا نے ذہنوں کو زندگی عطا کر دی تھی، احساسات کو بیدار کر دیا تھا، ان کے ضمیر کو بیدار کر دیا تھا۔ اب تو یہ ضمیر وہ پسند کرتا ہے جو رسول پسند کرتے ہیں، اب تو یہ ضمیر وہ پسند کرے گا جو رسول کا حکم ہوگا، اب تو یہ ضمیر وہ پسند کرے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ جب یہ معاملہ تھا تو چند بے سر و سامانی کے عالم میں عرب کی سرزمین سے یہی مسلمان نکلے تھے اور سارے عالم پر رحمت کے بادل بن کر کے چھا کر کے گھنگور گھٹاؤں کی صورت میں بارشات کرنے لگے تھے۔ یہی تو مسلمان نکلے تھے۔ آج انہی نکلنے کو دیکھ کر کے انسان کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ عجیب بات ہے، اسلام کو کنڈم کیسے کیا جائے؟ سارے حربے استعمال ہوتے ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبوت کا اعلان ہمارے اور ساری کائنات کے آقا نے فرمایا، اس وقت کتنی تلواریں ساتھ میں تھیں؟ ارے حالات تو یہ تھے، مکے میں رہنا بھی مشکل نظر آ رہا تھا، پتھر برسائے جا رہے تھے، راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، یہ سارے معاملات ہوتے ہوئے تلوار ہوتی تو جو بچھانے والوں کے گردن مار دی جاتی، تلوار ہوتی تو پتھر برسانے والوں کی گردنیں مار دی جاتی۔ اس لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن آپ ذرا سوچو کون تلوار چلا رہا تھا؟ ارے تلوار چلانے کی بات ہے تو سنو، 11 سال تک ہجرت کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے غزوات و سرایا کیے ہیں ان کی تعداد تقریباً 30 ہے، لیکن ان سرایا اور غزوات میں کتنی جانیں تلف ہوئی ہیں تو ذرا مجھے بتائے کوئی؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ 1180 آدمی دونوں طرف کے مارے گئے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ 1040 آدمی دونوں طرف کے ختم ہوئے۔ کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ تقریباً 30 جنگیں۔ اتنی جنگیں ہوئیں اور اتنے ہی آدمی کام میں آئے۔ یہ تلوار چل رہی تھی کہ کردار کی تلوار چل رہی تھی؟ یار یہ لوہے کی تلوار نہیں چل رہی تھی، یہ کردار کی تلوار چل رہی تھی، اور اسلام کردار ہی کی تلوار سے آگے بڑھا ہے، لوہے کی تلوار سے نہیں بڑھا ہے۔ کردار جب سامنے آیا ہے تو تاریخ شاہد ہے، چین کا مورخ لکھتا ہے کہ جب سے ہمارے یہاں عرب آئے ہیں ان کے وضو کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وضو میں تلوار چلائی جاتی ہے کہ پانی چہرے پہ بہایا جاتا ہے، ہاتھ دھویا جاتا ہے؟ بتاؤ تو کیا بات تھی؟ اس لیے کہ اسلام کردار کا مذہب ہے، اسی لیے مسلمانوں کے کردار کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کے کردار کو بلند و بالا مقام عطا کرنے کے لیے قرآن مجید جیسی ہدایت والی کتاب عطا فرمائی گئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس سے وابستہ رہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اپناؤ، ان کی سنتوں پہ تم چلو گے تو تمہارا ہر عمل اللہ کو پسند ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور اس کے صلے میں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اب میں اپنی آقا کی ایک سنت آپ کے سامنے رکھ کے رخصت ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ اب قادری صاحب تشریف لے آئے، میں انہی کے انتظار میں کھڑا ہو گیا تھا کہ سنت طریقہ
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر کس چیز کا تھا؟ ہمارے جیسے موٹے موٹے گدوں کا نہیں تھا. ہم لوگ تو اتنے موٹے موٹے گدے پہ سوتے ہیں نا. اسپنج کا ہونا چاہیے. اگر کہیں مہمانی میں گئے اور اس نے یہ تواضع نہیں کی، لاکھ شکایتیں ہوں گی کہ صاحب ارے کیا کھرری چارپائی پہ سلا دیا تھا، تخت پہ سلا دیا تھا، یہ سلا دیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے. مسلمانوں سوچو کس کی بارگاہ میں آئے ہیں؟ جو ساری کائنات کا مالک. ہمارے لیے آخرت ہے. نہیں، آخرت کا شعور عطا فرمایا میرے آقا نے. اے مسلمانوں، تمہیں جو بھی کام کرنا ہے آخرت کے لیے کرنا ہے. یہ دنیا بھی تمہارے لیے آخرت ہی کا سامان فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی. ایک صحابی رسول حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار کے بستر کے معاملے میں دریافت فرمایا کہ کیسا تھا. تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، سنو مسلمانوں، سرکار کا بستر میرے کمرے میں ایک ٹاٹ ہے. ٹاٹ کو دوہرا کر کے اسے موڑ کر کے بچھا دیتی تھی، اسی پہ سرکار آرام فرماتے تھے. سنو، ٹاٹ کا ہے، گدا نہیں، اسپنج نہیں ہے کہ جو دبے گا اور یہ کرے گا آرام پہنچائے گا. نہیں، زمین ہی سمجھو اسے. زمین سے وہ مل جائے گا تو زمین ہی نہ ہوگا یار. ارے مجھے دیکھو، یہ حضرات تو تشریف لاتے رہیں گے، میں آپ سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں، شاید میری یہی بات آپ کو پسند آ جائے اور وہ میری آخرت کا سامان فراہم کر دیں. سمجھ گئے؟ میں اس لیے حاضر ہوتا ہوں میرے دوست. آپ تو اپنی ساری توجہ وہی شیطان پیچھے لگا ہوا نا، اچھی باتوں سے روکنے کے لیے ادھر نگاہ کر دو. جب ذہن ادھر جائے گا تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ سمجھو گے؟ نہیں سمجھ سکو گے. تو فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دوہرا تو کر کے بچھاتی تھی، اس کو چوڑا کر دیا، پھر اسے موڑ دیا، وہ بچھا دیا. سرکار نے اس پہ آرام فرما. صبح اٹھ کر کے فرماتے ہیں، اے حفصہ تم نے کیا کون سا بستر بچھا دیا تھا جو میری نماز کو کھا گیا؟ اللہ اکبر. کہا کہ سرکار بستر تو وہی ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی اتنی تبدیلی کر دی کہ اس کو دوہرا اور کر دیا. اس کو اور نعرے تکبیر، عید میلاد النبی. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. اب حضرت کی اجازت کرتے رہیے، میری بات سنتے رہیے. تو کیا فرمایا میرے آقا نے کہ تم نے کون سا بستر بچھا دیا تھا جو میری نماز کھا گئی؟ تو عرض کرتی ہیں کہ وہ تو صرف دورا کیا تھا، یعنی چوڑا ہو گیا، چار اس کے وہ ہو گئے، فولڈ ہو گئے، اتنا کر دیا تھا. فرماتے ہیں کہ اس بستر نے میری نماز کھا لی. اللہ اکبر. اب آؤ، آج کے محققین جو اپنے کو محقق کہتے ہیں، میرے آقا کا تو یہ عمل 1400 سال پرانا. اس کے فوائد کیا ہیں؟
डॉक्टर निक्सन विजिटर है, वो कहता है कि जब नरम गद्दों पे आदमी आराम करता है, सोता है, तो उसका जिस्म सुस्त पड़ता है और उसके मसल्स ढीले पड़ जाते हैं। फिर और कहता है गद्दों पे सोने की वजह से कमर में दर्द होता है। और आगे बढ़ के कहता है ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें तकलीफ पैदा होती है। और आगे बढ़ कर के कहता है कि गुर्दे भी मुतासिर होते हैं। आप सुनो, मेरे आका की एक सुन्नत है, एक सुन्नत है। आज का मुहक्किक सारी बुराइयों का उसको बदावा समझता है कि अगर नबी करीम की इस सुन्नत पर अमल किया जाए तो जिस्म भी ढीला ढाला नहीं रहेगा, बल्कि जैसा सोया है वैसे ही रहेगा, और गुर्दे की बीमारी से भी बचेगा, और नर्वस सिस्टम भी उसका ठीक रहेगा। तो एक सुन्नत है मेरे आका की, वो तो 1400 साल पहले में मेरे आका ने ये सारे फ़वाइद नहीं बताए थे, अपनी सुन्नत दे दी थी कि तुम्हें तो मेरा ही नक्श कदम लेना है, मेरे ही नक्श कदम पे अमल करना है। तो अब आप ज़रा सोचो, मेरे आका की ज़िंदगी मालदार के लिए भी मिशल राह है और गरीब के लिए भी मिशल राह है। अब यहीं पर आके देखो कि देखो एक मालदार जब गद्दों पे सोएगा, इन बीमारियों से ये बीमारियां पैदा होंगी कि नहीं होंगी? आपका मुहक्किक कर रहा है जिस पे आप एतमाद करते हैं। आज की दुनिया तो सब डॉक्टरों पे इत्मीनान कर रहे हैं, मुहक्किकीन पे इत्मीनान कर रहे हैं, उन्होंने रिसर्च की है साहब, उन्होंने रिसर्च की है। अरे मेरे आका ने तो वैसे करके दिखा दिया है, सारी रिसर्चें वहाँ फेल हो जाती हैं। मेरे आका ने कोई रिसर्च किया है? अपना अमल दे दिया है। मेरा अमल जो है तुम्हारे ज़िंदगी को कामयाब कर सकता है, तुम्हें आराम पहुंचा सकता है, मालदारों को बीमारियों से बचा रहा है। अगर इस तरीके पे सोएंगे तो इन बीमारियों से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और गरीबों को तसल्ली दे रहा है। जब वो देखता है कि मालदार इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसे एहसास पैदा हो रहा है, ऐ गरीब तू एहसास पैदा मत कर, मेरे इस अमल को अपने सामने रख दे। मेरे आका ने इसलिए अपना अमल हमारे लिए छोड़ा है कि तुम तसल्ली भी पाओ और शिफा याबी भी हासिल करो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अजीज मिल्लत। After a very long night, or could say a long morning, once again we have Al-Haj Muhammad Uwais Qadri Sahib, and we request him once again to recite Naat Sharif for us. Narae Takbir, Narae Risalat, Ulama Ahle Sunnat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حضرت عزیز ملت نے دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیان کے اختتام پر، بلکہ یوں کہیے کہ بیان کا اختتام جو کیا وہ ایک سنت مبارکہ کے بیان سے کیا۔ بھائیو، کوشش کریں کہ ہم صرف اس سنت کو سنے نہیں، بلکہ اس بات کا عہد کر کے یہاں سے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں ہی عظمت ہے۔ اس کے کہتے ہیں کہ اس ریسرچ بتائی حضرت نے، اور نرم گدے پہ سونے کے نقصانات جو ڈاکٹروں نے بتائے، اس میں کیا حکمت ہم کو نظر آئی۔ تو ویسے اگر کوئی حکمت ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہمارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ بس یہی سوچ کر عمل کریں۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، پانی پینے کی سنتیں ہیں، کھانا کھانے کی سنتیں ہیں، اسے آپ ضائع نہ کریں۔ ہم اگر چاہیں تو اپنے ہر عمل کو عبادت میں گزار سکتے ہیں۔
اور وہ یہی ہے کہ ہر کام کو سنت رسول کے مطابق کیا کریں. کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، تقریباً کھانے والے ہم جیسے 3 وقت کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد حلال کرتے ہیں. تو حلال کرتے وقت سنت کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ حلال کرنا بھی ثواب مل جائے گا. تو کوشش کریں کہ یہ سنتیں سیکھیں، اور یہ سنتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی فقط ان لوگوں کے ذریعے جو خود سنتوں پر عامل ہیں. یہ علماء کرام کی صحبت میں رہتے ہوئے ہمیں معلوم چلے گا، پتہ چلے گا کہ سنت رسول کیا ہے. تو کوشش کریں کہ علماء کی صحبت میں رہیں، کسی ایسے کی صحبت میں نہ رہیں جس کی صحبت زہر قاتل ہو اور بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے. زندگی ملی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، وقت نکال لیجئے اور روزانہ تھوڑی دیر کے لیے کسی عالم باعمل کی صحبت میں ضرور بیٹھا کریں. یہ میری آپ سے گزارش تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بآواز بلند درود پاک کا رضانہ پیش فرمائیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جہان ہے نا، جہان ہے نا، کیوں ہے؟ جان ہے، جان ہے، کائنات کی جان ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت انداز میں عقیدہ بیان کیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے لکھے ہوئے کلام سے ایک کلام پیش کرتا ہوں. علماء کی محفل ہے اور علماء کی موجودگی میں کلام رضا پڑھنے کا لطف ہی دوبالا ہے. قافلے جب چلتے تھے مدینہ منورہ کی جانب، ایک وقت ایسا بھی تھا نہ جہاز تھے نہ پانی کے جہاز بھی بہت کم ہوا کرتے تھے. زیادہ سفر گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر پیدل ہوا کرتے تھے، اور قافلے چلتے تھے تو مسافت کے اعتبار سے 2 سال کا قافلہ، 1.5 سال کا قافلہ، 1 سال کا قافلہ، 6 مہینے کا قافلہ. اور چلتے چلتے راستے میں مصیبتیں، صعوبتیں برداشت کرتے کرتے جب وہ اپنے آقا کے حضور پیش ہوتے ہوں گے تو کیا بات ہوتی ہوگی. آج کل تھوڑی یہ بیٹھا پلین میں چند گھنٹے میں بندہ پہنچ گیا. تو پہلے قافلے چلا کرتے تھے. امام اہل سنت اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، قافلے
قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی، لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی، یا رسول اللہ لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی، لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی، اے میں قربان میرے آقا بڑی آقائی کی، اے میں قربان میرے آقا بڑی آقائی کی۔ اور شعر سنیے، شش جگت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، 6 سمتیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، دن ہو یا رات، چاہے دن کا اجالا ہو چاہے رات کی تاریکی ہو، ایک ہی حال۔ شش جگت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، شش جگت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام، 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی کی، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی کی، چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج، چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج، چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج، واہ
کیا بات شاہ تیری توانائی کی، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، وسعت عرش، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، آہ کس بزم میں ہے جلوائے ہر جائیے دوست، تنگ ٹھہری گئے رضا جس کے لیے وسعت عرش، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی۔ ایک اور کلام پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تقاریر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کلام کو ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ، اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ، بشہر ربیع قد بدا نورہ الاعلی، بشہر ربیع قد بدا نورہ الاعلی، فیا حبذا بدران بذاك الحما يجلى، صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله، چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا، چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا، اللہ 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 اللہ، خوشیاں مناتے ہیں وہی، دھومیں مچاتے ہیں وہی، خوشیاں مناتے ہیں وہی، دھومیں مچاتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا، ان جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا
میلاد آیا اللہ 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 اللہ